बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान। हमेशा की तरह आज एक नया प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तान और उनके जो मुख्तलिफ यहाँ पे कठपुतलियाँ हैं, पपेट्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्होंने 21 के करीब यहाँ पे जो पाकिस्तान के आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरी हैं उनकी टारगेट किलिंग की। इस टारगेट किलिंग को रिपोर्ट किया बरतानिया के इंतहाई नामवर जरीदे द गार्डियन ने। और इसी के तनाजुर में जब राजनाथ साहब जो कि हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा हैं, उनसे एक टेलीविज़न इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या ऐसा हुआ है, तो उन्होंने इसकी तायीद की, इकरार जुर्म किया और ये कहा कि हमारे वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब की यही पॉलिसी है कि पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिस भी शहरी से हिंदुस्तान को ख़तरा महसूस होगा उनको असैसिनेट किया जाएगा। इस हवाले से अभी हिंदुस्तानी वज़ीर दाखिला मिस्टर अमित शाह ने भी इस बात की तस्दीक की है, टारगेट किलिंग्स का एतराफ़ कर लिया है। इस पे हम बात करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान तूलो अर्ज़ में बारिशों का एक स्पेल जो है उसके नतीजे में हादसात पेश आए। 20 अफराद जाँ बहक हुए, 34 अफराद ज़ख्मी हुए, बहुत सी इमारतें जो हैं तबाह हुई, बहुत सी इमारतों को जुज़वी तौर पर नुकसान भी पहुंचा। इस हवाले से भी हम यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। हिंदुस्तान में जारी लोकसभा के इंतखाबात में कामयाबी के लिए मोदी सरकार, मिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो आज़ाद कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर जारहियत का पहले भी इर्तकाब करते रहे हैं, पिछले इलेक्शन में भी, और अब भी ये ख़तरा महसूस किया जा रहा है कि कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यहाँ पे खुदा न खास्ता हो सकता है। 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक 7 मराहिल में हिंदुस्तानी लोकसभा के ये इलेक्शन जारी रहेंगे। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, इसी तरह हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का यौम वफ़ात अक़ीदत व एहतराम के साथ 21 अप्रैल को मनाया गया। ये पूरा हफ्ता इस सिलसिले में तकरीबात होती रहेंगी। क्या कहते हैं आज के मौज़ूआत की? अंसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फ़र्ज़ंद कश्मीर, हकीमुल उम्मत, मुसव्वर पाकिस्तान जनाब हज़रत डॉक्टर अल्लामा इकबाल जो हैं, पाकिस्तान की तरह दुनिया भर की तरह आज़ाद कश्मीर में भी जो है वो तकरीबात जारी हैं, रवां हफ्ता तकरीबात जारी रहेंगी। यहाँ बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ जो है ये उनकी यौम वफ़ात जो है उनका मनाया जा रहा है। और जिस तरह से आपने लोकसभा के इंतखाबात के हवाले से बात की, तो लोकसभा की जो 3 नशिस्तें हैं वो मकबूजा जम्मू कश्मीर से हैं और उस सिलसिले में पहले मरहले पे एक नशिस्त पे इलेक्शन हो चुका है, 2 पे अभी मज़ीद होना है। और इसके साथ साथ जो है जिस तरफ आपने निशानदेही की है कि हर इलेक्शन में जो है वो पाकिस्तान दुश्मनी का जो कार्ड है वो मोदी सरकार खेलती है। और अब भी इन खदशात का और तफज़ात का इज़हार किया जा रहा है कि शायद अपनी कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए वो आज़ाद कश्मीर में जो है वो कोई सर्जिकल स्ट्राइक या इस तरह की। तो अंसार साहब, इससे पहले भी जो है वो नरेंद्र मोदी जो है वो उसने कोशिश की और हमारी बहादुर मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान और हमारे जो फ़ज़ाइया के शाहीन हैं उन्होंने जो है वो 2 जहाज़ गिराए, चाय पिला के जो है वो अभिनंदन को भेजा था। और अब भी अगर मोदी सरकार ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान ना सिर्फ तैयार बैठी हैं ऐसी हर तरह के एडवेंचर को नाकाम बनाने के लिए, बल्कि जो आज़ाद कश्मीर के अवाम हैं वो भी अपनी बहादुर मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है वो हर तरह की आजमाइश में वो उनका साथ देने का अज़्म रखते हैं। हिंदुस्तान को न जाने क्यों राजा हबीबुल्लाह खान साहब हर कुछ अरसे बाद इज्जत अफजाई करवाने का शौक जो है वो उसके दिल में आता है और फिर वो पाकिस्तान को रुख करता है, फिर जूते खाता है और चला जाता है। और बस अंसार साहब, ये भी एक शायद पार्लिमानी लफ्ज़ है, यानी कि एक खुरक होती है, एक ख़्वाहिश होती है कि वो उन्हें जब जूते खाने का शौक़ होता है मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान से, तो वो
اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور تسلی بخش جواب ملنے پہ وہ سال 2 سال کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن پھر جو ہے انہیں کچھ عرصے بعد جس طرح وہ باسی کڑی میں ابال آتا ہے، اسی طرح یہ جو ہے وہ کبھی کبھار اور اسپیشلی الیکشن کے موقع پہ جو ہے یہ ہم گزشتہ 2 الیکشن دیکھ چکے ہیں۔ تو اگر اس طرح کی مودی سرکار نے حماقت کی یا قابض فورسز نے یا ان کی فضائیہ نے کوئی حماقت کی تو یہ آزاد کشمیر جو ہے یہ ان کی فوج کا اور فضائیہ کا جو ہے یہ قبرستان ثابت ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو پاکستان میں اور آزاد جموں کشمیر میں ہندوستان نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے، جی پہلے تو دیکھیے دا گارڈین نے یہ رپورٹ کیا، برطانوی جریدے نے، اس کے بعد جناب راج ناتھ صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں ہندوستان کے، انہوں نے ڈٹائی کے ساتھ یہ اعتراف جرم کیا، فرد جرم تسلیم کر لی انہوں نے کہ ہاں جی ہم نے کیا اور آئندہ بھی کریں گے۔ مسٹر مودی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان آزاد کشمیر میں جس سے بھی خطرہ محسوس ہو اس کو اسیسینیٹ کر دیں، اسے خدا نخواستہ دنیا سے مٹا دیں، قتل کر دیں۔ اور پھر اس کے بعد اب وزیر داخلہ مسٹر امیت شاہ جو ہیں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، تو رائے صاحب یہ چیز کس طرف جا رہی ہے؟ انصر صاحب، یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے اور امیت شاہ جو ہیں وہ انٹیریئر منسٹر بھی ہیں اور وہ نریندر مودی کے بعد بی جے پی میں سیکنڈ رائٹ ہینڈ کہا جاتا ہے ان کو، انہیں رائٹ ہینڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اور اتنے ذمہ دار لوگ جب اس طرح سے جو ہے وہ بلنڈر کریں یا دہشت گردی کی بات کریں اور اس پہ فخر محسوس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں اقوام متحدہ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ اور یہ آج کے جدید اور مہذب دور میں اس حد تک کہ آپ اعلانیہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف ہم نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے بلکہ مزید بھی ہم جو ہیں جہاں سے جس کو چاہیں گے ہم مار دیں گے، یہ تو چوری اور سینہ زوری، یہ تو دوسری جو خود مختاری ہے کسی بھی ملک کی، اور یہ جو عالمی قوانین ہیں ان کی سرین خلاف ورزی ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ شدید رد عمل آنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وہ 2 عالمی جنگیں انصار صاحب ہو چکی ہیں انہی وجوہات کی وجہ سے، اور یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بنیادی طور پہ کمزور ممالک کے تحفظ کے لیے مرز وجود میں آئی تھی، اور اس میں اپنا ایک وائٹل رول ادا کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشن کو۔ اس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہیں بھی چاہیے کہ اس بات کا نوٹس لیں اور اس حوالے سے کوئی اعلیٰ سطحی کوئی مشن بھیجیں مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر، اور یہ موجودہ جو انتخابات ہو رہے ہیں وہاں جس طرح سے اقلیتیں نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ سکھ، عیسائی، دلت اور دیگر جو منارٹیز ہیں انہیں جو ہے وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، اور ووٹ کے اصول کے لیے جو ہے وہ مزید بھی اس طرح کے اشارے مل رہے ہیں کہ وہ پاکستان یا آزاد کشمیر پر جو ہے وہ وقتی اپنا سیاسی فائدے کے لیے کوئی جارحیت کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ پاکستان گو کہ ایک ایٹمی لیکن ذمہ دار ایٹمی ملک ہے، اور پاکستان نے بڑے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو دیکھا ہے، اور ماضی میں جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے بتایا، پوری دنیا جانتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، تو ہمارے جو شہین ہیں شیر دل جوان، انہوں نے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ اس کے بعد انہیں اس طرح کی حماقت کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، لیکن اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور ہمارے جو بہادر مسلح فوج پاکستان ہے وہ دنیا کی بہترین فوج ہے، اور وہ اگر اس طرح کی حماقت کی گئی تو انہیں دنان شکن جو ہے وہ جواب دیا جائے گا۔ اچھا راجہ حبیب اللہ خان صاحب، آزاد کشمیر کی سیاسی سچویشن اس وقت کیا جا رہی ہے؟ جنید انصار صاحب، آزاد کشمیر میں اس وقت مختلف جو ایشوز ہیں ان پہ جس طرح کے آٹے کا ایشو تھا، جس طرح کے مہنگی بجلی کا ایشو تھا، آزاد کشمیر کے اضلاع میں فنڈز کے حوالے سے جو ہے وہ زاہد امین کاشف صاحب ہیں، سابق 1 سال پورا ہوا ہے ابھی انوار اللہ حکومت صاحب سالگرہ کی تقریبات جاری ہیں، تو اس میں جو ہے وہ نہ صرف جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں، حکومت کی جو اتحادی ہیں، ان کے بھی تفضات، خدشات جو ہے وہ گائے سامنے آتے رہتے ہیں، اور عوامی سطح پہ بھی جو ہے وہ ایک بے چینی کی کیفیت ہے، اور آزاد کشمیر ایک حساس خطہ ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی انوائرمنٹ یہاں پہ ہونی چاہیے کہ جو سب
سیاسی جماعتوں کو اور یہاں کے جو بسنے والے ہیں انہیں ان کے لیے وہ قابل قبول ہونا چاہیے. یہ انکلوسیو ہونا چاہیے, ایکسکلوڈ مت کریں آپ کسی کو, نکالیں مت. بے شک بے شک. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, اب کچھ انوار الحق صاحب کچھ قابو پا لیں گے سچویشن پہ؟ انصار صاحب دیکھیں, انوار الحق صاحب کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے, وہ وزیر اعظم بنے اور بحیثیت وزیر اعظم وہ ریاست کے سب سے طاقتور ترین انسان ہیں, طاقتور ترین عہدے پہ وہ متمکن ہیں. تو انہیں یہ چاہیے کہ جتنے بھی آزاد کشمیر کے لوگوں کے مسائل ہیں, جتنے بھی ان کے کابینہ کے لوگ ہیں جو اپوزیشن میں ہیں, اپوزیشن جو ہے وہ ایک عرصے سے وہ اجلاس کا کہہ رہی ہے کہ اجلاس بلوایا جائے. یہ میرے خیال میں ایک دفعہ ایک سال میں اجلاس ہوا ہے, ابھی تک اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ ہونا چاہیے, لیکن ابھی تک اس پہ جو ہے وہ اجلاس نہیں بلوایا جا سکے, کیونکہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی ایک ایسا فورم ہے وہاں پہ جو بھی عوام کے مسائل ہیں, حکومتی مسائل ہیں, آئینی مسائل ہیں, وہ ایک فورم ایسا ہے کہ وہاں پہ ڈسکس کیا جانا چاہیے. اور ان کے مسائل کے حل کے لیے لوگوں نے انہیں اسی لیے جو ہے ممبران اسمبلی اور وزراء مینڈیٹ دیا ہے کہ وہ اسمبلی میں بیٹھ کے مسائل حل کریں. اور یہ بھی ایک جو ہے وہ شکایت آتی ہے پبلک کی طرف سے کہ جو ہے وہ کشمیر ہاؤس اسلام آباد جو ہے اسے وہ ایک سمجھیں کہ کیپٹل کا درجہ ہے, حکومت جو ہے ایک سال میں کوئی شاید اس کا جو بیشتر حصہ ہے وہ مطلب سنتے ہیں کہ صدر وزیر اعظم اور وزراء جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں, ظفر آباد میں کم ہی پائے جاتے ہیں. ایسے ہی وہ وہاں آفیسز ویران ہوتے ہیں, لوگ اپنے کام کاج کے سلسلے میں جاتے ہیں. کیا پھر نظام حکومت کیا چلے گئے؟ ایسے ہی یہ تو بڑا افسوسناک کی ضرورت ہے. تو اصلاح احوال یقیناً ہونی چاہیے. جناب چودھری انوار الحق صاحب کو اللہ پاک نے ایک عزت دی ہے, اسی سے ملتی ہوئی ایک خبر ہے, اس سے شاید کنیکٹڈ ہے کہ نہیں, آپ تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں. راجہ حبیب اللہ خان صاحب ہمارے مربی و محسن شفیق شخصیت جناب سابق صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین خان صاحب سے ملاقات کے لیے, ان کی صحت کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے چودھری طارق فاروق صاحب نے ان سے ملاقات کی ہے. کوئی سیاسی باتیں بھی ہوئی ہوں گی؟ انصر صاحب اس سے پہلے سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان بھی راجہ ذوالقرنین خان صاحب سے ملے ہیں. راجہ ذوالقرنین خان صاحب ریاست کے جتنے بھی اس وقت بزرگ سیاستدان ہیں ان میں سب سے سینئر ترین ہیں, وزیر بھی رہے ہیں, ریاست کے صدر بھی رہے ہیں, اور وہ علیل بھی ہیں اس وقت. ایک تو ہمارے آزاد کشمیر میں یہ روایات ہیں کہ یہاں پہ ایک دوسرے کی عیادت کرنا, خوشی غمی میں شامل ہونا, یہ یہاں کے جو ہے ایک تہذیب کا حصہ ہے. لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو چودھری طارق فاروق صاحب جو ہیں سابق وزیر جنرل سیکرٹری ہیں مسلم لیگ نون کے, وہ اس وقت ان کے سیاسی حریف ہیں. اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ تھوڑی دوریاں ہیں چودھری انوار الحق صاحب کو اور جناب صدر آزاد کشمیر راجہ ذوالقرنین خان جو ہیں, وہ جو نظر آتا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا تھا الیکشن میں چودھری انوار الحق صاحب کو, انوار الحق صاحب ابھی تک ان کی رہائش گاہ پہ شاید نہیں گئے, اور پھر اس طرح سے جو ملاقات ہوتی ہے یا کوئی رابطہ ہوتا ہے گرمجوشی ہوتی ہے, اس طرح کی گرمجوشی نہیں ہے. اور ایسی صورتحال میں جو ان کے سیاسی حریف ہیں چودھری طارق فاروق صاحب, ان کا انہیں وہ اسپیس بھی مل رہا ہے, اور یہ ایک کریڈٹ بھی جاتا ہے چودھری طارق فاروق صاحب کو کہ سیاسی مخالفت کے باوجود ان کی عیادت کے لیے گئے ہیں. یہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. اور دوسری جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ یقیناً اس موقع پہ یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں یہ کوئی صرف ملاقاتیں نہیں ہوتی بلکہ اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی ہوتی ہیں, اور یقیناً انسائیڈ اسٹوریز ہوں گی. وہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ہم جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اگر کوئی اس طرح کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو وہ اس کے آثار جو ہے وہ مختلف اشکال میں نظر بھی آنا شروع ہو جائیں گے. میں ذاتی کومنٹ یہی کروں گا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب کی شدید بدقسمتی ہوگی کہ اگر وہ راجہ ذوالقرنین خان صاحب جیسے وزادار, بامروت اور شائستگی پر مبنی ایک سیاسی شخصیت ان کی شفقت سے اگر وہ محروم ہو گئے تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر جو ہیں انہیں سیاست میں لانے والے بھی
راجہ ذوالقرنین خان صاحب نے، اور جو عالیہ انتخابات ہوئے اسٹیبلش بھی انہوں نے تھے کیا، اس میں بھی جو ان کے بیٹے ہیں سابق ممبر کشمیر کونسل راجہ علی ذوالقرنین صاحب، وہ بڑا بڑھ چڑھ کے انہوں نے انہیں انوار صاحب کو وہ اس طرح انہوں نے ان کی کمپین کی ہے کہ جس طرح وہ خود الیکشن لڑ رہے ہوں. لیکن انصاری صاحب سیاست بڑا بے رحم کھیل ہے، اور اس میں جو ہے وہ وفا کو نہیں دیکھا جاتا. حالات کے مطابق جس کو جدھر فائدہ نظر آتا ہے وہ اس کا رخ کرتا ہے. پرانے لوگوں میں جس طرح راجہ ذوالقرنین صاحب ہیں، جناب سردار یعقوب صاحب ہیں، حسن ابراہیم صاحب گو کے نوجوان ہیں، لیکن ان میں ابھی بھی اپنے وہ جو بزرگوں کی اعلیٰ روایات اور اخلاقیات ہیں وہ نظر آتی ان کے کردار میں اس کی جھلک نظر آتی ہے. تو ایسے لوگ کم رہ گئے ہیں، لیکن یہ حسن تھا آزاد کشمیر کی سیاست کا کہ یہاں رواداری اور ابھی بھی کچھ لوگوں میں ہے، لیکن وہ سردار عتیق احمد خان میں ہم نے بڑی چیز یہ دیکھی ہے، بڑا ان کی زبان ہمیشہ جی بالکل شائستگی سے ہٹتی نہیں ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی. جی تو سامعین بڑھتے ہیں اب اپنے مہمانان گرامی کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان پہ. بڑھتے ہیں اپنے مہمانوں کی جانب. جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے جناب عبداللہ گل صاحب نے، سابق DG ISI جنرل حمید گل کے صاحبزادے ہیں آپ. جناب عبداللہ گل صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ دا گارڈین کی رپورٹ کہ پاکستانی اور آزاد کشمیر اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے 20 کے قریب شہریوں کو ہندوستان نے ٹارگٹ کلنگ کی را کے ذریعے، اور پھر مسٹر راج ناتھ ان کے وزیر دفاع نے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ڈٹائی کے ساتھ اعتراف جرم کیا، اور یہ بھی کہا کہ مودی صاحب کی پالیسی یہی ہے کہ آئندہ بھی کسی سے خطرہ محسوس ہوا تو ہم پاکستان اور آزاد کشمیر میں ان کی اسیسینیشن کریں گے. اور اب مسٹر امیت شاہ ان کے وزیر داخلہ انٹیریئر منسٹر نے بھی اس کی تصدیق کر لی ہے، اعتراف جرم کر لی ہے. جناب عبداللہ گل صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ میرا خیال ہے کہ یہ تو اقبال جرم ہے، بڑا واضح گارڈین کی سٹوری آنا، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر کوئی آپ اسے اظہار لا تعلق کرتے. انڈیا نے تو بڑا واضح ٹی وی پہ بیٹھ کے، کسی اور نے نہیں، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے جو ہے وہ اعتراف جرم کیا، اور کہا یہ بھی کہ اس کے اندر باقاعدہ جو ہے وزیر اعظم نریندر مودی کی آشیرواد کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا، ان کے احکامات کے اوپر ہوتا ہے. اب یہ ایک بہت ہی میرے خیال میں سنگین قسم کا جو ہے وہ اعتراف جرم تھا. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بالکل ہم کرواتے ہیں، ٹارگٹ کلنگ کرواتے ہیں، اور ہم بھارت کے خلاف جو بھی بولے گا ہم اس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے. اس سے ایک چیز اور بھی ثابت ہوتا ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ جو جسٹن ٹروڈو نے الزام لگایا تھا کینیڈا کے وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑ کے، اور کہا تھا کہ ہمارے پاس جو نجر سنگھ کے قتل کے ٹھوس شواہد موجود ہیں وہ بھی سے ہی ثابت ہو جاتے ہیں، کیونکہ راجناتھ سنگھ کے اعترافی بیان سے جو ہے وہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ تو بڑا واضح مطلب ہے. انہوں نے جسٹن ٹروڈو بھی صحیح کہہ رہے تھے. پھر 8 لوگ جو انہوں نے پھانسی دے دی قطر نے، تو قطر میں جو پھانسی ہوئی تو پھر اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ بھارتی جو لوگ تھے وہ انوالو تھے اس کے اندر. پھر جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ برطانیہ میں، امریکہ کے اندر نیپال کی رائل فیملی کو بھی مارنے والے کوئی اور نہیں بلکہ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑا ایک خطرناک صورتحال جو ہے وہ اختیار کر رہی ہیں. لاہور کے اندر اسی طریقے سے ایک سکھ رہنما کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، نام مجھے ان کا ذہن سے نکل رہا ہے، اور باقاعدہ اس کو بھی وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. کراچی میں ہوتا ہے، راولپنڈی میں ہوتا ہے، راولہ کوٹ کے اندر ہوتا ہے. یہ آخر بھارت جو ہے اس کو اتنی چھوٹ کیسے مل گئی کہ پاکستانی جو ابھی تک دیکھے نا کہ کلبھوشن یادو جو کہ ایک ڈکلیئر دہشت گرد ہے اور اس نے اعتراف جرم اس کا موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی بدماشی، بھارت کی جو ڈٹائی اور اعتراف جرم کے بعد یہ ایک بہترین کیس ہے کہ ہم اس کو انٹرنیشنل دنیا میں لے کے جائیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ نہ صرف اقتصادی پابندیاں بلکہ سفارتی پابندیاں جو ہیں وہ بھارت کی طرف جو ہے وہ عائد کی جائیں، کیونکہ اب 3 بڑے لوگوں کی جانب سے نریندر مودی کا بھی اس کے اوپر بیان آ چکا کہ انہوں نے بھی ایک جلسے میں اعتراف جرم کیا کہ پاکستان کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں. یعنی کہ اسی جو گارڈین کی سٹوری ہے
उसी के तसलसल के अंदर अब नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और अमित शाह तीनों एतराफ कर चुके हैं। नहीं जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, आपने कीमती वक्त इनायत फरमाया, हमारी रहनुमाई की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि इस पे आप कमेंट करेंगे। सर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक तो वो मौक़िफ़ है जो हमने जनाब अब्दुल्ला गुल साहब का सुना, और दूसरी तरफ ये है कि अंसारी साहब ये जो यूनाइटेड नेशन है बुनियादी तौर पे ये कमज़ोर ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मर्ज़ वजूद में आई थी, लेकिन अमली तौर पे हम देखते हैं कि ये आज भी जो वीटो पावर्स हैं और स्पेशली जो दुनिया के ताकतवर ममालिक समझे जाते हैं वो जो हैं उन वो चाहे जिसे चाहे वीटो कर दें, जिसे बंदी है जी उनकी। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि ये जो एक नाइंसाफ़ी पर मबनी निज़ाम है ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता, और अगर ये इसका भरपूर इसके जिस मकसद के लिए ये कायम की गई थी ना हुआ तो आप देखेंगे कि कोई एक वक्त शायद दूर नहीं है कोई इसका कोई मुतबादल जो है वो फ़ौरम मर्ज़ वजूद में आएगा, जो बेचारे कमज़ोर ममालिक जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम अज़ कम उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। जी अब हम बढ़ते हैं जनाब अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। आप समाअत फरमा रहे हैं खुसूसी प्रोग्राम वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त ब्रसल्स बेल्जियम से कश्मीर कौंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रज़ा सैयद साहब ने ज्वाइन किया है। जनाब अली रज़ा सैयद साहब, आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान की जो दहशतगर्द एजेंसी रॉ है इसके मुतल्लिक बरतानवी जरीदे द गार्डियन ने स्टोरी फाइल की कि इन्होंने पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में 20 के करीब लोगों की टारगेट किलिंग की। जब इस हवाले से हिंदुस्तान के वज़ीर दिफा मिस्टर राजनाथ सिंह से एक टेलीविज़न प्रोग्राम में पूछा गया तो उन्होंने एतराफ़ जुर्म किया डिटाई के साथ और कहा कि मिस्टर मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी यही पॉलिसी है कि आइंदा भी किसी से ख़तरा हो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर में तो जाके उसे असैसिनेट कर दिया जाए। और इस पे नैले पे दैला मारा जनाब भारतीय इंटीरियर मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, उन्होंने भी टारगेट किलिंग्स का एतराफ़ कर लिया है। ये हिंदुस्तान क्या कर रहा है? सर ये उनकी पुरानी पॉलिसी है, जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है 2014 से उनकी पॉलिसी रही है कि किसी तरीके से तहरीक आज़ादी कश्मीर और ख़ासकर जो इंडिया के अंदर मिनॉरिटीज़ के हकूक़ हैं उनको मसलसल उसको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तहत वो कर रहे हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या वो इसमें कामयाब होंगे। मैं समझता हूँ कि वक्ती कामयाबी उनकी हुई या हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन सब को आलमी अदालतों का सामना करना पड़ेगा। इन्होंने जो जुराइम किए हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, जिस तरीके से ये वहाँ पे ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका इनको हिसाब देना पड़ेगा। देखिए देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। कश्मीरी अपनी तहरीक की आज़ादी को जारी रखेंगे और उस पे वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो कितनी ताकत का इस्तेमाल कर लें। अच्छा, लेकिन अली रज़ा सैयद साहब, ये जो पाकिस्तान के अंदर आके यहाँ पे ये करना कि 20 के करीब लोगों को यहाँ पे असैसिनेट कर देना, फिर एतराफ़ जुर्म करना कि हाँ हमने मारे हैं और आइंदा भी मारेंगे हम पाकिस्तानी और कश्मीरी, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये तो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है सर। बिल्कुल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है। लेकिन ये जब ताकत होती है उस वक्त उनको ये नजर नहीं आता कि वक्त यही नहीं रहेगा, वक्त बदलता रहता है। आप देखें कि हिटलर ने जब जुराइम किए तो उस वक्त तो वो समझ रहे थे कि ये इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि नाजी जो जुराइम में मुलव्वस थे, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस थे, जो मिनॉरिटीज थी, खासकर ज्यूश कम्युनिटी के साथ जो कुछ उन्होंने किया था, वो आज तक भुगत रहे हैं 70 साल के बाद भी। तो मैं समझता हूँ कि भारत को भी होश के नाखन लेने चाहिए। वो वक्त दूर नहीं जब इनको भी इंटरनेशनल कोर्ट्स का सामना करना पड़ेगा और इनको वहां पे जवाब देना पड़ेगा। देखिए इस वक्त उनकी तोती बोल रही है, क्योंकि दुनिया में जो अलायंसेस है बदल रहे हैं। दुनिया में इस वक्त जो है वो जिसकी लाठी उसकी भैंस का दौर है।
لیکن یہ دور اس طرح رہے گا نہیں جس طریقے سے آج سے 70 سال پہلے نہیں رہا، آج بھی نہیں رہے گا، تو ان کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جناب علی رضا سید صاحب، آپ کی بہت بہت شکریہ، بڑی بڑی مہربانی، آپ نے قیمتی وقت دیا، تھینک یو ویری مچ سر۔ جی راضا حبیب اللہ خان صاحب، کیا کمنٹ کریں گے آپ؟ علی رضا سید صاحب نے گفتگو کی۔ جی انصار صاحب بہت بہت شکریہ۔ علی رضا سید صاحب جو ہیں وہ کشمیر کے محاذ پہ اور بین الاقوامی سطح پہ جو ہے وہ جب بھی کوئی نیشنل ڈے ہوتا ہے تو وہ کشمیر کے لیے آواز بلند کرتے ہیں، اور ان کی جو رائے ہے اور ان کا جو کہنا اور ماننا ہے کہ جو سفارتی کوششیں ہیں وہ مزید نہ صرف تیز کی جائیں بلکہ تسلسل کے ساتھ کی جائیں، اور یقیناً انہوں نے درست مثال دی ہے کہ اگر پانی کا قطرہ بھی ایک پتھر پہ تسلسل کے ساتھ گرتا رہے تو وہ سوراخ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ منظم طریقے سے جو ہے وہ جو انتہا پسند نریندر مودی اور اس کی جو پالیسیاں ہیں اور جو ان کا اقبال جرم ہے، اسے جو ہے وہ عالمی سطح پر اٹھانے کی ضرورت ہے۔ جی سامعین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان۔ جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس منظور گیلانی صاحب نے۔ جناب جسٹس گیلانی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں ہندوستان کی ایجنسی، دہشت گرد ایجنسی را کے متعلق برطانیہ کے موقر جریدے دا گارڈین نے سٹوری فائل کی کہ انہوں نے پاکستان اور آزاد کشمیر میں 20 افراد کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے، اسیسینیشن کی ہے۔ جب ہندوستانی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ سے ٹیلی ویژن پہ پوچھا گیا اس کے بارے میں تو انہوں نے تائید کی، اعتراف جرم کیا کہ مسٹر مودی، ہمارے پرائم منسٹر کی یہی پالیسی ہے کہ آئندہ بھی پاکستان آزاد کشمیر میں جس سے ہم خطرہ محسوس کریں گے اس سے ہم جا کے اسیسینیٹ کریں گے۔ اب مسٹر امیت شاہ انٹیریئر منسٹر نے بھی اعتراف جرم کیا ہے۔ آپ اس سچویشن کو کیسے کومنٹ کریں گے گیلانی صاحب؟ انصاری صاحب، یہ کوئی انہونی بات انہوں نے نہیں کی ہے، نہ کوئی نئی بات انہوں نے کی ہے۔ یہ جب سے نریندر مودی صاحب اقتدار میں آئے ہیں اور بلکہ ان کی پارٹی جب سے وجود میں آئی ہے، ان کا قومی موقف یہ رہا ہے کہ ہم ہر معاملے میں پاکستان کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور ہندوستان میں ہونے والے ہر عمل کو جس کو ہندوستان غلط سمجھتا ہے اس کا پاکستان کو ذمہ دار قرار دیں گے۔ یہ تو ان کی قومی پالیسی ہے۔ اب جو ہے یہ بات کہ امیت شاہ نے یا وزیر دفاع نے، راج ناتھ سنگھ نے یہ بات تسلیم کی ہے، بلکہ مودی صاحب نے خود بھی کہی ہے، یہ بات تو آپ ذرا تھوڑے اور پیچھے جائیں۔ جو ان کا سیکورٹی ایڈوائزر ہیں داؤد صاحب، پتہ نہیں پورا نام ان کا کیا ہے، انہوں نے بڑی مجلس میں جو انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ تھے ان کو خطاب کرتے ہوئے، اور باقی لوگ بھی تھے ہندوستانی ڈسپنسیشن کے، ان کو کہا تھا کہ بھئی یہ ہمارے ساتھ جو پاکستان کر رہا ہے ہم ان کے گھر میں جا کے جواب دیں گے۔ ہمارے پاس بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کو ہم وہاں اجاگر کر سکتے ہیں اور ان کے ذریعے ہم کام لے سکتے ہیں۔ مثلا یہ جو اپنا علیحدگی پسندی کا رجحان ہے، مذہبی جنون کا رجحان ہے، یہ اس قسم کے جو حکومت مخالف یا فوج مخالف یا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور ایک بڑا پرٹیکولر لفظ اس نے استعمال کیا کہ کانٹے کو کانٹے سے ہم نے نکالنا ہے اور کانٹے کے جسم میں چپ کے نکالنا ہے۔ یہ تو بڑی ڈھکی چھپی بات ان کی نہیں ہے، یہ تو اب انہوں نے جو بات کی ہے۔ اس کے بعد آپ اس سے پہلے جو ابھی انہوں نے بات کی، یہ نریندر مودی ہندوستان کے وزیر اعظم بنگلہ دیش کے ڈھاکہ کے پتہ نہیں کون سا حال ہے جس میں مجھے نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے، وہاں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بھئی ڈھاکہ کو ہم نے ہماری فوج آزاد کروایا ہے۔ تو یہ تو ان کی پالیسی ہے، اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے اپنے گھر کو آرڈر میں لانا ہے، اپنے گھر کو آرڈر میں لا کے ان کو کسی کو موقع نہیں دینا ہے کہ ایسا کریں۔ اسرائیل نے اپنے گھر کو آرڈر میں رکھا ہوا ہے، کوئی ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، وہ خود یہ پالیسیاں کرتے رہے، بالکل ہے۔ اب انہوں نے سکھوں کے ساتھ بھی یہی کیا، ان کی پالیسی تو اب یہ کل پرسوں میں کسی اخبار میں پڑھتا، کسی غیر ملکی اخباری تھا یا رسالہ تھا، کہا جی کہ انہوں نے یہ جو را کا نیٹ ورک ہے ساری دنیا میں پیش کیا ہے، اور ہر جگہ انہوں نے جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی آواز ہندوستان کے یا ان کی حکومت کے خلاف اٹھتی ہے اس کو یہ دبانے کے لیے جو ہر بار چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا نیٹ ورک ان کا پھیل گیا ہوا ہے۔
تو کشمیر جو ہے پاکستان کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے، پاکستان کو تو یہ ملک نہیں سمجھتے ہیں، پاکستان کو تو یہ اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو اس کے لیے میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے گھر کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں خود اس کا خیال رکھنا چاہیے. جسٹس گیلانی صاحب، یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. گیلانی صاحب، اس وقت جو ہے وہ 19 اپریل سے لوک سبھا کے انتخابات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو جو مودی سرکار ہے وہ انتخابات کو کیش کروانے کے لیے پاکستان کارڈ جو ہے وہ کھیلتی ہے، اور پاکستان اور آزاد کشمیر پہ ماضی میں بھی جارحیت کی جو ہے وہ ارتکاب کیا گیا، ابھینندن کی شکل میں جو فضائی حملہ ہوا تھا. تو اس طرح کے تفضات اور خدشات کا اب بھی اظہار کیا جا رہا ہے، اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں، بی جے پی کا ہمیشہ موقف یہ رہا، لیکن اب کوئی بار مجھے آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ پاکستان کارڈ کم استعمال ہوا ہے، مسلمان کارڈ زیادہ استعمال ہوا ہے، اسلام کارڈ زیادہ استعمال ہوا ہے، اور جو ہندوتوا کا کارڈ زیادہ استعمال ہوا ہے اس کو لوگوں نے اجاگر کیا. پچھلی بار انہوں نے رام مندر ڈھانے کی بنا بیسس پہ تحریک چلائی، اب کی رام مندر بنانے کی بیس پہ تحریک چلائی، اور اس کو کیش کر رہے ہیں. اب یہ جو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ بیشنگ ہو رہی ہے اس وقت اندر، اس وقت زیادہ تر ان کا جو رجحان ہے پاکستان کو تو وہ خاطر میں لاتے ہی نہیں ہے. میں نے خود اس کو سنا، جو ان کا وزیر خارجہ ہے اس کو کسی نے پوچھا کہ آپ کی بار آپ نے الیکشن میں پاکستان کو نہیں اجاگر کیا، انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں سودا ہی نہیں، ہم کو کیا کریں گے، ہم کو بات ہی نہیں کرتے، وہ کسی خاطر بھی نہیں لاتے ہیں. اب انہوں نے جو کچھ بھی ہے وہ ہندوتوا کو بڑھوانے اور مسلمانوں اور غیر مسلمانوں اور غیر ہندوؤں کے خلاف جو تحریک ہے وہ عروج پہ ہے، اس کی بیسس پہ سارا الیکشن لڑ رہے ہیں. لیکن اس میں بھی دیکھیں انڈیا ڈیوائیڈڈ ہے. انڈیا کے جو ناردرن پارٹ ہے، یہ اپنا یو پی ہو گیا، بہار ہو گیا، راجستھان ہو گیا، یہ آندھرا، اس پاس سے اپنے اپنا ہریانہ وغیرہ جو ہو گئے، یہ تو کور مطلب ہندو کور قسم کے لوگ ہیں. اس میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس ایریے میں ہو رہا ہے. اور جو ہندوستانی تجزیہ کرنے والے لوگ ہیں، ہندوستان کی سیاست سے تعلق رکھنے والے اور ہندوستانی لوگ ہیں، وہ تو بڑے برملا کہتے ہیں کہ ان کو ساؤتھ سے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، نارتھ سے ملے گا، کیونکہ جو بھی جتنی بھی یہ زہر اگل سکتے ہیں یا زہر پھیلا سکتے ہیں وہ انہوں نے ناردرن انڈیا میں پھیلائی ہے، اور ناردرن انڈیا میں ایسا کچھ ہو رہا ہے. یہاں تو پاکستان تو اس کو تو خاطر میں لاتے ہی نہیں، اس کو ایک دشمن سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اسی کے ساتھ تو ہم نے ہر وقت نپٹنا ہے. جی بالکل صحیح جناب. جسٹس گیلانی صاحب، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، ہماری رہنمائی کی، آپ کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو، بڑی مہربانی. بڑھتے ہیں جناب اب ہم اپنے اگلے مہمان کی جانب. جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ، انتہائی انٹلیکچوئل اور مؤثر آواز جناب جسٹس اعظم خان صاحب نے. جناب خان صاحب، ہندوستان نے پاکستان میں 20 کے قریب پاکستان اور آزاد کشمیر کے شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ کا اعتراف کیا ہے، جس کو مان لیا امیت شاہ انٹیریئر منسٹر آف انڈیا نے بھی اور ڈیفنس منسٹر مسٹر راج ناتھ سنگھ نے بھی. تو کیا یہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے کہ مسٹر مودی کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان آزاد کشمیر میں جس سے بھی خطرہ محسوس کریں گے اس کی جا کے ٹارگٹ کلنگ کروا دیں گے را کے ذریعے؟ خان صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو بین الاقوامی لا کی روشنی میں؟ سر صاحب، پہلے تو واقعاتی بات یہ کرے نا، یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح کی بات سامنے آئی ہے. ہندوستان نے پہلے دن سے ہی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا. میں ابھی پچھلے دنوں جوزف کارمل پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا، نہرو نے مجھ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ الٹیمیٹلی پاکستان ہماری گود میں آ جائے گا. ہندوستان نے چونکہ تسلیم نہیں کیا، اس لیے وہ ہمیشہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کو پروموٹ کرتا رہا. یہ کلبھوشن یادیو کا واقعہ جو ہے، یہ چند سال پہلے کہا نا کہ یہاں پہ بیٹھ کے بلوچستان میں دہشت گردی کرتا رہا، الٹیمیٹلی بلوچستان میں دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہوئے وہاں گرفتار ہو گیا. یہ پچھلے 2 سال سے آ رہا، پاکستان میں جگہ جگہ راولا کوٹ میں دہشت گردی کر کے بندہ مر گیا، اور میں مروا دیا، راول پنڈی میں مروا دیا، کہ یہ ہندوستان دشمن ہے. ہندوستان کوئی بین الاقوامی قوانین کے تحت کوئی بھی ملک اپنے ملک کی ساورینٹی کو ایکسیپٹ کرنے کا، اس کا کام کرنے کا پابند ہے. اگر کوئی دشمنی اس کے اندر کوئی کرتا ہے تو اپنے اندر گرفتار کرے، ٹرائل کرے، لیکن یہ دہشت گردی کی بڑی مثال اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ ہندوستان طاقت کے زور پر
اپنی راہ کے ایجنسی راہ کے ذریعے پاکستان میں جگہ جگہ دہشت گردی کروائے اور لوگوں کو قتل کروائے. اب تو یہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا پہلے کہ بائیڈن رپورٹ کر رہا ہے ان کے ڈیفنس منسٹر کے حوالے سے کہ ہم کر رہے ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کارروائیاں, جو ہمارے مخالف ہیں ان کو بم مروا رہے ہیں, ہندوستان کے مفادات کو جن سے خطرہ. یہ کسی نہ اقوامی قوانین کے تحت نہ یو این چارٹر کے تحت ایسی بات آزاد دنیا کو آج قبول نہیں ہے, اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان نے کبھی بھی اس طرح کی, میرا نقطہ نظر ہے کہ ہندوستان کے اندر جا کے دہشت گردی نہیں کروائی, نہ پروموٹ کیا. کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہندوستانی مظالم کے خلاف لڑ رہے ہیں. اگر آزاد کشمیر کا باشندہ کوئی جو ریاست جموں کشمیر کا تھا وہ جا کے حصہ لیتا تو یہ میں سمجھتا ہوں میرا بھی حق ہے, یہ آپ کا بھی حق ہے کشمیریوں کا ہندوستان کے اندر جب پرلے کشمیر کے اندر ہندوستانی فوجوں کے خلاف لڑیں اور مزاحمت کریں. اور اس کو اگر ہندوستان دہشت گردی کا نام دیتا تو یہ کسی صورت تاریخ آزادی جو ہے یہ دہشت گردی نہیں ہے. تاریخ آزادی ہمیشہ لوگوں کا حق رہا, اور آج بھی کشمیری اپنے حق کے لیے لڑ رہے. ہندوستان کی دہشت گردی پاکستان کے اندر جو ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے یہ کم ہے. جناب جسٹس اعظم خان صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ اور جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. جناب چیف جسٹس اعظم خان صاحب, جس طرح سے مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر جو ہے وہ 5 اگست 2019 سے لے کے اس وقت تک وہاں پہ جو ہے وہ اسے ایک جیل میں بدل دیا گیا ہے, اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے جو وسائل تھے اس پہ جو ہے وہ نان اسٹیٹ سبجیکٹ جو لوگ ہیں انہیں مسلط کر دیا گیا ہے. تو یہ ظلم کی رات کب ختم ہوگی, اسے آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہندوستان کے ناجائز قبضہ کو کشمیریوں نے کبھی بھی آج تک تسلیم نہیں کیا. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق دیا گیا کہ وہ اپنے مستقبل کا آزاد رائے شماری سے کریں. کبھی جدوجہد جو ہے یہ ختم نہیں کی, لیکن ایک تیزی اس میں آئی تو یہ 88 سے نئی انتفاضہ یہ وادی میں شروع ہوئی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وادی کا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں سے کسی نوجوان کی لاش نہ نکلے. 1 لاکھ سے لوگ زیادہ ہمارے وادی شہید ہو چکے ہیں, ماؤں بہنوں نے استعفے دیے, اور ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کو سے پش ڈالتے ہوئے یہ اگست 2019 میں یہ اسٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کی کہ ایک تو استعفے کر دیے جناب, 2 حصوں میں تقسیم کر, اور دوسرا یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس جو ہے یہ کوئی نہیں, یہ کہ ہندوستان کا حصہ. اس کو بھی آپ اگر دیکھیں گے کہ مکمل ناکہ بندی کی, سوشل میڈیا بند, اخباریں بند, بین الاقوامی انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہے ان کا داخلہ بند, لیکن کشمیریوں نے مذمت آج تک نہیں چھوڑا. یہ آپ نے سوال کیا نا کہ یہ کب ختم ہوگی ظلم کی رات. ظلم کی رات جتنی دیر ہے اتنی دیر کشمیر کا آخری بچہ جو ہے فصلوں تک یہ ہندوستانی کی مزاحمت کرتا رہا. دیکھ رہے فلسطین میں کیا ہو رہا, 6 مہینے سے دن رات بمباری ہو رہی ہے, 2-3 ملکوں کے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی, تو وہ اپنی مزاحمت ختم نہیں. ہماری جدوجہد تو فلسطینیوں سے زیادہ پرانی ہے, اور میں یہ ایمان ہے کشمیر کا جب تک کوئی ایک بچہ بھی زندہ وہ ہندوستانی مظالم کے خلاف لڑتا رہے گا اور ہم مزاحمت کرتے رہیں گے. وقت ہے کہ ہندوستان کو کشمیر سے نکال کشمیر کی قسمت کا فیصلہ ہم خود اپنے ہاتھوں نہیں کر لیتے. جناب جسٹس اعظم خان صاحب, آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا, آپ کی بہت بہت مہربانی, بہت شکریہ آپ کا سر. جی راجہ حبیب اللہ صاحب, میں گزارش کروں گا پروگرام کو کنکلوڈ کریں گے آپ. انصار صاحب بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ اسپیشلی جو پاکستان کے اندر جو ہے وہ تقریباً اب تک 21 لوگوں کی جو ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, اور اس کا نریندر مودی اور بھارتی وزیر دفاع جو ہے وہ راجناتھ کے بعد اب وزیر داخلہ جو ہیں امیت شاہ, انہوں نے بھی اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ بالکل جو ہے وہ نریندر مودی سرکار یہ کروا رہی ہے. اس پہ بڑی تفصیل کے بعد ساتھ بات ہوئی. پھر اسی طرح آزاد کشمیر میں جو حالیہ تباہ کن بارشیں ہوئی ہیں اس سے بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا, اور آئندہ پھر جو ہے وہ 25 تا 29 اپریل کو ایک نئے
جو ہے وہ سپیل بارشوں کا جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی. اور ہمارے آج کے جو اور بالخصوص لوک سبھا کے جو انتخابات ہو رہے ہیں بھارت میں، اور اس میں اس کا جو ایک ہمیشہ سے ایک پاکستان کارڈ کھیلنے کی بی جے پی کوشش کرتی ہے ہمارے انتخاب، اس حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بات ہوئی. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ سربراہ تحریک نوجوانان پاکستان آزاد کشمیر جناب عبداللہ گل صاحب، اسی طرح چیئرمین کشمیر کونسل یورپ جناب علی رضا سید صاحب، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب جسٹس منظور گیلانی صاحب، سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ ریٹائرڈ جناب اعظم خان صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ میاض گفتگو تھے. انصار صاحب، ہمیں اپنے جو سننے والے ہیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی، آج کے اس پروگرام سے ہم اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ ظلم کی رات کتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن سحر نے طلوع ہونا ہوتا ہے. ہمارے کشمیر کے بہن بھائی ایک طویل جد و جہد سے گزر رہے ہیں، اس کے لیے قربانیاں بھی انہوں نے دی ہیں. انشاءاللہ کشمیری آزاد ہوں گے. رہی بات ہندوستان کی، تو وہ 1947 میں پاکستان کے قیام کو نہیں روک سکا. وہ کہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت ہے اور یہ بھارت ماتا کے 2 ٹکڑے ہم تسلیم نہیں کرتے، لیکن پاکستان ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی پاگل دیوانہ بھی تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتا. کشمیر بھی ہندوستان کے وجود سے علیحدہ ہو کر آزادی حاصل کرے گا انشاءاللہ. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.